पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। देखिए सिंपल बात है, मैं तहरीक इंसाफ में ना होता मैं फेडरल मिनिस्टर। फ्रंट लाइन पाकिस्तान विद फरजान अली के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्लेटफॉर्म है voicepk.net का। और आज हमारे साथ एक बार फिर हमने इनवाइट किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत को, और वो हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं और आजकल बड़े ट्विटर पर सरगर्म नज़र आते हैं। जो एक पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि एक बार फिर आप हमारी पॉडकास्ट में आए। एक बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने लास्ट टाइम भी की थी और मैं अभी भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे सवाल ऐसे हों कि इससे एक अच्छी गुफ्तगू निकल के आए। शुक्रिया आपका आने का। मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि आपने अभी रिसेंटली एक बात कही है और मैं थोड़ा सा उसको समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ लड़ाई से ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होने वाला, ओवरऑल आपने बात की है। इसके लिए कम्प्रिहेंसिव सियासी और फ़ौजी पॉलिसी की ज़रूरत है। आपका क्या मतलब है इससे? पहली बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान का मामला है ये खैबर पख्तूनख्वा के मामले से अलहदा है। ये मामला 1947 से भी पहले से चल रहा है और बहुत सारे इलाकों में उस वक़्त भी ये चीज़ थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, और इफ़ेक्टिव ग्रुप्स थे जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन चूँकि अक्सरियत ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ आ गए। यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक हिस्टोरिकल गलती हमने की है वो ये की है कि जो जोग्राफिकल इनका जो आपस का एक ताल्लुक़ था या रब्त था उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को हमने नहीं समझा। अच्छा। और सबसे बड़ी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम यहाँ पे जो ब्रिटिश सिस्टम है ना उसको खामखा बग़ैर पढ़े या बग़ैर लॉजिक के भी रिजेक्ट कर देते कि नहीं वो गोरों का था। जैसे मैं रोज़ सुनता हूँ जी ये एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले ने बनाया हुआ था या लॉ बनाया था तो इसको भी बदलना चाहिए। भाई कहाँ लॉर्ड मैकॉले, उसका कद देखो, अब आप अपने लोगों का कद देखो। वो बंदा को 4 किताबें को पढ़ी हों, कोई ज़िंदगी में कोई देखा हो तो सिस्टम्स को पढ़ के रिफॉर्म करे तो अलहदा बात है। लेकिन जहाँ पे जो काम हुआ है उसको भी तबाह करने पे चले जाते हैं। देखिए ये जो सूबा है बलूचिस्तान का, ये हिस्टोरिकली इसका जो लार्जर पार्ट है वो मुल्तान के साथ रहा है। उसके बाद ये रीजन्स थी, 4 रीजन्स थी जो कि 1947 में हमारे पाकिस्तान के हिस्से में बनी। बलूचिस्तान का प्रोविंस नहीं था और 1970 में जब हमने इस प्रोविंस को तश्कील दिया, 30 मार्च 1970 को गालबन हमने जो 1 यूनिट ख़त्म किया और बनाया, तो उसको हमने ये चारों रीजन्स को बग़ैर सोचे समझे इकट्ठा कर दिया। अब देखिए इतना बड़ा सूबा है, आई थिंक बलूचिस्तान इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान, इसकी जोग्राफियाई उसमें जी हदूद-ए-रबा के लिहाज से। हाँ, और आबादी है नहीं वहाँ पे। तो अब आप कोयटा से कैसे पूरे सूबे को, इतनी बड़ी रीजन को कंट्रोल कर सकते थे? तो आपने बहुत बड़ी गलती की कि उसको ज्योग्राफिकली आपने उसको, और आपको मालूम ही है कि वो बड़ी वाज़ेह डिवीज़न थी वहाँ पे। पख्तून जो पॉपुलेशन थी उसकी एथनिक और डिस्ट्रिक्ट्स थे, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स और थे। मकरान बिल्कुल एक अलहदा था, गवादर का तो ताल्लुक़ ही नहीं था, वो तो 100 साल से ओमान के पास था। और अगर फ़िरोज़ ख़ान नून ना होते और उनकी बेगम वक़ारुन्निसा नून ना होती तो वो कभी भी हमें नहीं मिल सकता था। और अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्स अब तो अवेलेबल हैं, आप देखें कि ब्रिटिशर्स ने वो हमें वक़ारुन्निसा नून के, चूँकि इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश में, फ़िरोज़ ख़ान नून एम्बेसडर रहे थे पाकिस्तान के नहीं हिंदुस्तान के बरतानिया में, तो वो हमें मिला। अब गवादर को भी हमने बलूचिस्तान में डाल दिया, ये सारा भी इकट्ठा कर दिया, तो एक इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल यूनिट इकट्ठा बना दिया जो पॉसिबल नहीं था गवर्न करने के। अब उसके बाद फिर ये आप देखें कि ये हुआ कि जो लोकल वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ पे हमने वही किया जो कबायली इलाकों में हुआ, जो यहाँ पे हुआ। आपने एक तो सिस्टम रिफॉर्म किया जिसका कोई सर पैर नहीं था। आपने लोकल जो इन्फ्लुएंशियल्स थे उनको ख़त्म किया, जैसे आपने केपी में मलक्स को ख़त्म किया। उसके बाद आके आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसको कोशिश की आपने कि वो एस्टेब्लिशमेंट फिल कर सकें। देखें एस्टैब्लिशमेंट तो फिल नहीं कर सकती थी, वो लोकल ही नहीं थे, उनका ताल्लुक़ नहीं था, उनको ट्राइबल रस्म और रवाज का पता नहीं था। उनको बजाय इसके कि हम एक
ताकतवर लोकल गवर्नमेंट लेके आते और उसमें लोकल इंक्लूजन करते। जब हमें सुई गैस निकली तो हमें बलूचिस्तान के जो लोग थे उनको शामिल करना चाहिए था। उसको हम लोकल लोग जो हैं, हमने सिर्फ 4-5 ऊपर के सरदारों को बिलियनर कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट का उनका नेक्सस हो गया, सरदार अमीर हो गए, एस्टैब्लिशमेंट अमीर हो गई और आम आदमी जो है वो हट गया। अब आपको उसकी जो नॉन इंक्लूजन है, एक आप उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। फिर दूसरा ये भी हकीकत है कि जब लोकल पॉपुलेशन की नॉन इंक्लूजन होती है तो दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। सो इंडिया ने वहाँ पे गड़बड़ शुरू कर दी। और फिर आपको पता ही है कि ईरान के अंदर भी एक बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो चल रही है। ये मूवमेंट्स इकट्ठी हो गई, उधर से जो है वो हिंदुस्तान की शय मिल गई और ऊपर से जब हम चाइना CPEC वहाँ पे बना आया या ग्वादर बना या चीज़ें हुई, दैट वाज द टाइम जहाँ पे हमें चाहिए था कि एक मल्टीनेशनल उसको एक बनाते, खाली चाइना का ना बनाते, उसमें सऊदी इंटरेस्ट क्रिएट करते, उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट क्रिएट करते, ताकि वो ये ना लगता कि हम वहाँ पे अब फिर वो लड़ाई शुरू हो गई। जब बड़ी लड़ाई शुरू हो गई तो वहाँ पे भी लड़ाई शुरू हो गई। तो इट्स मैनी डायमेंशंस, तीसरी कुव्वत आ गई। तीसरी कुव्वत। तो ये जो आपने बात की है और यहाँ पे जो झगड़ा भी शुरू हुआ, आपने कहा कि आपने मिसाल दी पख्तूनख्वा की, तो मुझे याद है कि कबाइल में बड़े बड़े मलिक्स को मार दिया गया, बहुत हमारे अहम लोगों को। मैं अपने डेरा इस्माइल खान की मिसाल दूँ कि बिल्कुल हमारी जो क्रीम थी उसको आपने सबसे पहले 2007 में उड़ा दिया, अहले तशय्युक का अगर हम बात करें। इसी तरह हर एक जगह पर आपने डिफरेंट वो चीज़ हुई। यहाँ पे आपको तो याद होगा ना, शायद आप उस वक्त थे उसमें मुशर्रफ की गवर्नमेंट में या नहीं? अच्छा, आपसे पहले की बात है, भुट्टी साहब का जो वाक़या हुआ, मैंने कहीं पढ़ा भी कि मुशाहिद हुसैन साहब और शुजात साहब बात करके आ जाते हैं, है ना, उनसे। देखिए, और फिर यहाँ पे आप आते ही आपको भेजा जाता है। इसमें आपने बात की ना कि फ़ौजी और सियासी, और फिर अभी आपने भी बात की कि बड़े लोगों को साथ लेके चलना चाहिए था। तो भुट्टी साहब के साथ जो कुछ हुआ तो वो भी तो गलत हुआ ना फिर। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं होना चाहिए। देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं ना, व्हेन यू हैव वो क्या है कि जब आपके हाथ में हथौड़ी होती है तो हर प्रॉब्लम जो है वो कील लगती है। और अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, व्हेन यू हैव अ हैमर इन हैंड ऑल प्रॉब्लम्स आर नेल। तो आप जब आप एक इंतहाई पेचीदा सियासी मामले का हल एस्टैब्लिशमेंट को दे देंगे तो एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? वो हर मामले को ताकत से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। एंड टू बी फेयर विद, ये कोई मुशर्रफ साहब तक लिमिटेड नहीं था, इससे पहले अयूब खान के दौर में भी मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें सारी तो ये तो उसके बाद से चल रहा था। इंक्लूजन जो होनी चाहिए थी, जो पॉलिटिकल इंक्लूजन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई ना। और उसकी वजह से, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए, पंजाब में ना जो एक पॉइंट है, पंजाबी भी सच्ची बात यह है कि कोई हुकूमतों में आम पंजाबी को कहाँ पूछा जाता है, आम पख्तून को कहाँ पूछा जाता है या क्या है। लेकिन यहाँ फिर भी जो है ना, पख्तूनख्वा में और पंजाब को ये एडवांटेज हो गया थोड़ा सा कि जो भी था, फौजी जर्नैल थे, किसी के रिश्तेदार थे, कोई ब्रिगेडियर किसी को मिल जाता है, कोई कर्नल मिल जाता है, कोई हो जाता है, तो थोड़ा एक्सेस बन जाता है। वहाँ पे चूँकि बिल्कुल एक्सेस नहीं था और ऊपर सारी पोस्ट जो थी वो एस्टैब्लिशमेंट और मुकामी सरदारों का कब्जा हो गया। सो आम आदमी की एक्सक्लूजन बहुत बड़ी है। पंजाब की और केपी की एक्सक्लूजन आम आदमी की उतनी बड़ी नहीं है, यहाँ एक्सक्लूजन बहुत बड़ी हो गई और ये प्रॉब्लम। और नहीं, मैं अभी ये भी पढ़ रहा, आपने हवाला दिया, मेरा ख्याल में ये नवाब नौरोज़ का आपने हवाला दिया, अयूब के दौर में वो जो सारा कुछ हुआ, ये उसी ज़माने की बात है ना। तो वो उनको भी कहा गया कि आप पहाड़ों से नीचे उतर आएँ, हम आपके मसले का हल निकालते हैं। और फिर मैं पढ़ रही थी किताब में कि फिर उनको जिस तरह से वो साथ फिर फांसियाँ भी दी गई, ये तो बुजुर्ग थे, इनको जेल में बंद किया गया। तो आप समझते हैं कि मैं कहीं वैसे ही एक बहस हो रही थी ना सर, आपने भी एक ग्रुप बनाया है, हम उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं बहस करते हैं, कहीं भी बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो अकबर भुट्टी साहब का मर्डर था, ये टर्निंग पॉइंट था इस चीज़ का। ये जो एक होती है ना, आग हल्की 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 चल रही होती है और एकदम से
آگ پہلے بھی بڑی دفعہ بھڑک چکی ہے, وہ کافی دفعہ ہو چکا ہے. جس آپ دور کا حوالہ دے رہی ہیں, پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے وہ ہوا, آگ بھڑک چکی ہے, بھڑکی رہی ہے, چیزیں ہوتی رہی ہیں. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ دیکھیں ان لائک جو پنجاب اور کے پی اور تھوڑا بہت سندھ جہاں انکلوژن ہے تھوڑی بہت, اور شروع میں سچی بات یہ ہے کہ پرو پاکستان گروپ بہت بڑے تھے یہاں پہ. وہاں پہ جو پرو پاکستان اور اینٹی پاکستان گروپ جو تھے وہ برابر تھے, جس کی وجہ سے بلوچستان کو تو انکلوژن کی زیادہ ضرورت تھی. اب یہ جو پرابلم کیا آتی ہے, دیکھیں یہ جو آپ واقعہ جس کا بتا رہی ہیں, پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر سے جو ہیں وہ کوئی سردار یا لوکل لوگ جو ہیں وہ کو بڑے نیک لوگ تھے اور انہوں نے نہیں کیا, زیادتی نہیں کی, انہوں نے بہت زیادتیاں کی اور بہت لوگوں کو شہید کیا ہے. اب پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو اور دونوں طرف سے باڈیز گر رہی ہوں تو پھر فیصلے عقل اور دانش سے زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اور اس غصے کی وجہ سے جو سبسیکوینٹ جو امپیکٹ ہے وہ پھر غلط آتا ہے. یہ جو ایوب خان صاحب کا واقعہ ہو یا بھٹو کا معاملہ ہو یا مشرف صاحب کا معاملہ ہو, یہ خاص حالات میں ہو رہے تھے. اب ہم بگٹی صاحب کے قتل کی بات تو کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت دو کرنل جو ان سے بات چیت کے لیے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن اس کا غصہ تو دیکھیں نا, ڈاکٹر شازیہ کا جو واقعہ ہوا ہے اصل میں تو آگ وہاں سے لگی نا سر. لیکن اس سے بھی پہلے ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ ایک ہوا تھا, مجھے نہیں پتا وہ کتنا سچ تھا یا کیا تھا, لیکن اس سے پہلے جو شہادتیں ہو رہی تھیں وہ فوجیوں کی ابھی بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہے نا, ہم تو جہلم کے ہیں, چکوال کے ہیں, یہ جو پنڈی ڈویژن ہے یا مانسیرا, یہی فوج ساری ہماری ہر جگہ آ رہی ہیں, یہاں پہ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں. اور دیکھیں اس کی وجہ سے ٹمپریچر بہت ہائی ہے. لیکن بہرحال لیڈرشپ کا یہی ایک ہوتا ہے کہ اس نے ایک سانس لے کے اور غصے میں فیصلے نہیں کرنے ہوتے اور تدبیر سے آگے چلنا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان کا ٹرین کا, اس کے بعد تدبیر آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں, وہ تو جب ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ تمام جو فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے خاص پیٹرن کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے ٹویٹ شروع کر دی, بیانات شروع کر دیے. اور مجھے عقل کی بات اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ یہ ثابت کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی اور سب سے بڑا لیڈر اصل میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہے, تو آپ ریاست کا فائدہ کر رہے ہیں یا سیپریٹسٹ کا فائدہ کر رہے ہیں. کوئی عقل کی کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی. آپ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیں, آپ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھیں, پریس کانفرنس دیکھیں, ابھی تک کوئی, مجھے سب سے پہلے سانس لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک آپ کو گہرے سانس لینے چاہیے اور آپ کو اپنا غصہ نیچے کرنا چاہیے اور تدبیر کی طرف آنا چاہیے. تو یہ جو اس دن پریس کانفرنس ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود تھے, اس میں کسی بات پر غصہ بھی ہو گیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جو حکومت ہے اس وقت, کیا آپ کو لگتی ہے وہ کیپیبل ہے اس اتنے بڑے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جب بات ہو رہی ہے, مطلب ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور پختونخوا کسی اور طرف جا رہے ہیں, تو اس اور طرف جانے کو روکنے کے قابل ہے, کیپیبل ہے؟ دیکھیں نا, حکومت ہے یا وہ تو صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے نا, وہ سیاسی نمائندگی تو وہ نہیں کرتی. سو دا پرابلم از کہ میں نے جو تجویز پیش کی اور میں نے کہا بار بار کہ فوری طور پہ صدر زرداری صاحب کو اے پی سی بلانی چاہیے, ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور اس میں عمران خان کو آپ کو بلانا پڑے گا. دیکھیں اس وقت عمران خان ہوں, آصف زرداری ہوں, نواز شریف ہوں اور آرمی چیف ہوں, یہ 4 لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاسی اور آئی وڈ سے کہ جو ہماری ایک کیپیسٹی ہے ایز اے اسٹیٹ, اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ آپس میں مل کے بیٹھیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو اس وقت میں تو دیکھیے جو میرے جیسے لوگوں کو جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس وقت انفارچونیٹلی, اگر آپ اورنگزیب عالمگیر 1707 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد 1730 تک کا جب آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا
تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسٹارک سملیرٹیز ہیں. یہ اس وقت بھی کیا ہو رہا تھا کہ شاہراہیں جو ہیں وہ لوکل گروپس نے ان کو کنٹرول کر لیا تھا, اور الٹیمیٹلی حالت یہ ہوگی کہ مغل امپائر کو لوکل گنڈوں کو پیسے یہ باقاعدہ لیگلائز کرنا پڑا کہ آپ شاہراہوں کے اوپر اپنا ٹیکس لگا لیں. سو دس از دا کائنڈ آف سچویشن ویئر وی آر ان, کہ اسٹیٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے یہ جو لوکل گروپس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. So this is very important کہ یہ 4-5 لوگ جو نیشنل پاکستان میں دیکھیں نا, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ ایسٹس ہیں پاکستان کا. دیکھیں یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, یہ ملیٹنٹس نہیں ہیں, ان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ دیز پارٹیز ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کرے. بہت اچھی تجویز ہے آپ کی, لیکن عمران خان صاحب کو اگر میں ذہن میں لاتی ہوں تو مجھے ان کی وہ تقریریں یاد آتی ہیں جو وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کرتے تھے, جو وہ زرداری صاحب کے حوالے سے کرتے تھے, یا اور بھی مختلف لیڈرز کے حوالے. خیر اب تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اور محمود خان اچکزئی کے حوالے سے دیکھیں ان کا ایک سافٹ کارنر آ گیا نا, لیکن ان کو تو سوائے چور کے وہ کوئی اور بات نہیں کرتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ اس نہج پہ ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے؟ عمران خان بیٹھ جائیں گے, اور اس لیے بیٹھنا ان کا ضروری ہے کہ پاکستان اس وقت ان کے ساتھ ہے. دیکھیے تقریریں ابھی محمد بن سلمان جو فرما روا ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے جو تشریح ہے احادیث کی اور مذہب کی, اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ ایک انٹرویو دیا ہے جو ان کا پرانا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ اس میں زمان اور مکان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو جو بھی تشریح ہوتی ہے وہ اس زمان اور مکان کے مطابق ہوتی ہے. سو پولیٹیکل اسپیچز کی بھی جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اوکیزن کے مطابق ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. جیسے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو آپس میں تقریریں ہیں ان سے زیادہ تلخ کیا ہوں گی. تو اگر وہ اکٹھے چل سکتے ہیں تو آئی تھنک عمران خان بھی جو ہے وہ چل سکتے ہیں. آپ تو خان صاحب کے بڑے کلوز رہے ہیں نا, لیکن میں نے جتنا ان کو دیکھا ہے, میری بھی ان سے کچھ ملاقاتیں رہی ہیں, ان کا مزاج مجھے زرداری صاحب سے مختلف لگا ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں میں اتنا نہیں کہہ سکتی کہ میں ان سے سوائے ایک آدھ دفعہ کے نہیں ملی, لیکن زرداری صاحب کو جتنا میں نے دیکھا ہے انہوں نے بڑی ہم سے ڈیٹیل 2-3 دفعہ. مجھے خان صاحب کا تو نہیں ایسے, آپ کو لگتا ہے شاید میں غلط سمجھی ہوں. سروائیول کا ایشو ہے نا اس وقت پاکستان. دیکھیں پرابلم یہ ہے فضانہ کہ جو انفارچونیٹلی جو اس قسم کے حالات بن رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے ایک انسٹیٹیوشن کی یا ایک پارٹی کی کہ وہ, ہم ایک ماڈل میں تھے 1951 سے, ہم ایک ماڈل فالو کر رہے تھے, ہم ویسٹ کی لڑائیاں لڑ رہے تھے, ویسٹ ہمیں پیسے دے رہا تھا, ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے یو ایس ایس آر ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. سو ویسٹ ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, عرب ورلڈ ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر ہم نے اپنی 60-70 سالوں میں بچے بہت پیدا کیے ہیں لیکن ہنر نہیں پیدا کیا. سو دیٹ انسکلڈ لیبر پاکستان میں بہت زیادہ ہے. سو یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کے اوپر کہ ہمارے اوپر سے قرضوں کا بوجھ ہے. سو پاکستان کو بہرحال اس وقت اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنی ہے. تو ابھی ہم کسی کی لڑائی نہیں لڑ رہے, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, فی الحال انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی کا. نہیں, یہ جو ایک بحث ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور خصوصاً ہم اس کو آپ جنوبی جو معاملہ ہے, جنوبی علاقے کہیں, ان کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو کیا یہ ہم چائنا اور امریکہ کی لڑائی نہیں لڑ رہے؟ نہیں, ابھی نہیں. میرا نہیں خیال امریکہ کا کوئی اتنا بڑا اس میں ابھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کوئی بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے, سچی بات یہ ہے کہ ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان بھی ایک حد سے زیادہ اس لڑائی کو بڑھانا چاہتا ہے, اور یہ ضرور ہے وہ پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ ایکویشن دیکھیں گے تو آئی تھنک 75% ہمارے اپنے ایشوز ہیں. ہمارے ایشو ہیں تو پھر بار بار بلیم ہم افغانستان اور بھارت پہ ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ افغانستان پہ بلیم تو ابھی حالات ہمارے چونکہ خراب ہو گئے ہیں, جو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں ہم نے کیے ہیں اور کیا اتنی بڑی آگے تھی. لیکن 3 سال جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی اس نے پیس ارن کیا تھا پاکستان کے لیے. الٹیمیٹلی دیکھیں آپ کو سیٹلمنٹ ہی کرنی ہے. ابھی یہ جو لڑائی ہے اس کا مذہب سے تعلق کم ہے, یہ اب ایک
ٹھیک ہے ایک سیکریٹیرین کلر تو ہے اس کے اندر, سیکریٹیرین ہے اور ٹرائبل ہے. آپ کو یہ اس کو آپ جو ہے وہ مذہبی لڑائی اتنی نہ سمجھیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جو ہے وہ اس لڑائی کو سوویت یونین یا امریکہ کے خلاف لڑائی کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ ایکچولی جو ہے یہ کوئی جہاد وغیرہ کا ایشو ہے. آپ جیسے جو لوگ ہیں جو تھوڑا ڈیپ سوچتے ہیں یا اس اسکن سے نیچے جا سکتے ہیں, یو نو کہ ناؤ اٹس ناٹ اے ریئلی کوئی اس طرح کا جہاد نہیں ہو رہا. سیکریٹیرین یس بٹ ناٹ اسلام ورسز کفر, اٹس مور آف اے ٹرائبل تھنگ, اور اس کو سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. نہیں خیر بلوچستان اور پختونخوا تو معاملہ یہ ڈفرینٹ ہے نا. ہمارے یہاں تو کوئی ہمارے یہاں پختونخوا میں تو کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں تو علیحدگی پسندوں کا تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہے ہی دوسرا معاملہ. لیکن یہ جو ہم بار بار افغانستان کے اوپر آپ نے بات لفظ پھر سے استعمال کیا سیٹلمنٹ ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں یا لوگوں کی سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی سیٹلمنٹ بھی از ون آف دا میجر ایشو وز خیبر پختونخوا, ناٹ بلوچستان. وہاں پہ تو جو ایشوز جی میں اسی تناظر میں سمجھ رہی ہوں, سیٹلمنٹ کا ایک ایشو ہے. نہیں تو ہم ان کو کیوں سیٹل کریں دوبارہ؟ آپ بلوچستان میں کہہ رہے ہو کہ یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے, ہم اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ ناراض بلوچ ہیں یا اس طرح کے وہ جو میں نے تقریریں بھی سنی اور الفاظ بھی سنے. یہاں ہمارے بچوں کو مارنے والوں کو, ہمارے لوگوں کو مسجدوں میں بم دھماکے کرنے والوں کو میں تو ایک پختونخوا کی بندی ہوں نا, وہاں پہ رہتی ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں ان کو کیوں سیٹل کر رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں تو آپ کی تو لڑائی ہے نا ان سے, آپ تو یہی کہیں گے کہ انہیں سیٹل نہ کریں. تو پھر تو ایشو ہے نا. یہاں پہ لوگ ہیں بیسکلی, دیکھیں پرابلم کیا ہے, آپ نے ان کو سیٹل تو کرنا ہے, چاہے آپ ان کو افغانستان میں سیٹل کریں. میری اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ظاہر ہے ہم تو امپورٹنٹ نہیں ہیں, بٹ میری سجیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ کابل کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اس سیٹلمنٹ کے لیے, اور ہم ان لوگوں کو جو کہ پاکستانی ہیں بہرحال ان کو جو افغانستان میں ہیں ان کو ہم افغانستان میں سیٹل کرتے ہیں, اور اس کے جو ریسورسز ہیں پیسے ہیں وہ ہم دے دیں ان کو, اور اس کے بدلے میں جو افغانی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کبھی واپس نہیں گئے اتنے ہی لوگوں کو آپ پاکستان میں نیشنلٹی دے دیں. یہ آپ کی ایک رائے ہے. میں جتنا سوچتا ہوں میرے خیال میں تو دس از دا بیسٹ آپشن پاسبل. اور اگر ہم پھر بلوچستان میں چلے جائیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, تو آپ نے وہ جو کہا کہ گوادر کا یہ ایشو ہے, چلو اب تو گوادر ہمارا ہو گیا نا, اب تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا, لیکن پھر اگر نیچے پختون اضلاع آ جائیں تو وہ ایک علیحدہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ چلے جائیں بلوچ اضلاع کی طرف تو وہ علیحدہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بجائے اس کی کہ جو ایک بحث چل نکلی ہے کہ یہ ساری کی ساری علیحدگی کا ہی ایک مسئلہ ہے اور وہ بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں یا ریاست بنانا چاہتے ہیں, اس کی بجائے ہمیں ڈویژنل لیول پہ تقسیم کر دینا چاہیے ود ان پاکستان؟ کوئی اس طرح کا معاملہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو دیکھیں آپ اوریجنل برٹش جو سیٹلمنٹ ہے اس کی طرف واپس جائیں. آپ نے ایسے ہی اس کو اکٹھا کر دیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہاں پہ پختون جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ہمیشہ سے علیحدہ رہے ہیں, وہاں پہ بلوچ ڈسٹرکٹس ہمیشہ سے علیحدہ رہے, اور گوادر ہمیشہ سے علیحدہ رہے. گوادر از اے فیڈرل ٹیریٹری, ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں پاکستان نے اس کا کیا تعلق ہے بلوچستان سے؟ ہمیں اس کو پاکستان کی فیڈرل جو ہے وہ ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ جو علاقے ہیں جو ہسٹوریکلی جو ڈویژن موجود تھی اس کے مطابق آپ ان کو بحال کریں. اور بلوچستان پروونس جو ہے وہ اتنا بڑا پروونس کوئٹہ سے بیٹھ کے کیسے چلا سکتا ہے؟ ناٹ پاسبل. تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے فواد چودھری صاحب کو معاملے کا اتنا اچھا حل جو آپ کے نزدیک ہے کہ جس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہے, تو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اس سردار کو یا حکومت کے شریک کو یہ مسئلہ کیوں نہیں حل؟ وہ تو نہیں کرے گا نا, اس کا تو مفاد وابستہ ہے. جو سارا ریسورسز ہیں, چاہے وہ گوادر کے ریسورسز ہوں, چاہے وہ چاغی کے ریسورسز ہوں, چاہے کسی کے ہوں, وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے جو سردار صاحبان ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سردار صاحبان ہیں ان کے قبضے میں ہیں. وائی وڈ دے تھنک لائک دیٹ؟ تو پھر تو ناراض بلوچ ٹھیک کہتا ہے نا, ہے نا؟ جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی تو بلوچ ہے نا. ناراض بلوچ کا پرابلم صرف یہ ہے وہ ہم سے ایسی جو ہے وہ رسے ہوئے ہیں, جن سے رسنا چاہیے ان سے رس نہیں رہے.
پاکستان نے جسٹ لک ایٹ دا اماؤنٹ آف منی دیٹ اسلام آباد ہیز گیون ٹو کوئٹہ, لک ایٹ دا اماؤنٹ آف ریسورسز دیٹ ہیز گون ٹو. میں تو سچی بات ہے زمین پہ مجھے نظر نہیں آئیں گے, میری پشاور کی گلی ٹوٹی ہوئی ہوگی, ادھر پانی جب بارش ہوگی اور پھنس جائے گا, آپ مجھے BRT دے دینا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں کہوں گی یار اس نالی کو تو ٹھیک کرواؤ نا پہلے. BRT تو خیر اچھا پروجیکٹ ہے. اچھا نہیں, میں بھی مانتی ہوں, اچھا میں ایک مثال دے رہی ہوں نا. اچھا نہیں, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, میں جب پہلی بار گوادر گیا, I was actually taken aback. نہ اب لوگوں کے پاس بجلی ہے, نہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پانی ہے, اور وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے اور وہاں پہ جی پورٹ بن رہی ہے. میں نے واپس آ کے کیبنٹ میں یہ کہا PM کو, میں نے کہا سر یہ تو ہم پانی سمندر میں ہم پیسے پھینک رہے ہیں, کوئی تکی نہیں بنتی وہاں پہ اتنا پیسہ ڈالنے کی. وہاں پہ ہیومن اچھا پھر اس کے بعد مجھے جو ہمارے عمران خان صاحب کو آپ نے کہا, میں نے کہا جی اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے, اور یہ نہیں اس کا کوئی امپیکٹ ہے اس کا, نہ ہی اس کا آنا ہے. اگر ہم نے کچھ سیریس ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنے کی, تو ہمیں دیکھیے سیدھی بات ہے, کراچی, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ میں پیسے ڈالنے ہوں گے جہاں ریسورس ہے, ہیومن ریسورس ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی. نہیں انہوں نے پھر سنا اس چیز کو؟ نہیں سنا, کیونکہ میرا شعبہ نہیں تھا نا, میں تو بات ہی کر سکتا تھا. انہوں نے تو ظاہر ہے کہ وہ کہا کہ نہیں یہ بلڈ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا. یہ بیوروکریسی آگے جھوٹی کہانیاں سناتی رہتی ہے. اب آپ وہاں دیکھیں نا, گوادر میں آپ جائیں گے نا, آپ گئی ہیں گوادر؟ نہیں میں اب تک نہیں گئی. اچھا آپ گوادر جائیں گی تو آپ کو بڑی ایک دلچسپ جو ہے وہ بات پتہ چلے گی. وہاں پہ آپ دبئی میں نا انہوں نے ایک پوری اسٹریٹ کریٹ کی اور اس کے سائٹ کے اوپر سارے ہوٹلز ہیں, بڑا خوبصورت. انہوں نے گوادر میں بھی ایگزیکٹلی انہوں نے اس کا ریپلیکا بنایا ہے, جہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے. اچھا اس کے پیچھے سارے سرکاری دفتر ہیں نیوی کے, اس میں نیوی ہے, پھر جی کراچی پورٹ ہے, پھر یہ فلانا رینجر ہے, پھر فلانا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا جہاں 4 پیسے کسی انویسٹر نے آ کے لگانے ہیں جس کے اوپر کوئی ہے, وہاں پہ آپ نے خود قبضے کر لیے ہیں سرکاری سارے نے. اور وہاں پہ باقی ملک میں جس طرح سے ہمارے یہاں فوج ہے, وہاں نیوی ہے ماشاء اللہ, اور انہوں نے زمینوں پہ رکھ کے ہوا ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اتنی یہ سارا جو بنا رہے ہیں کر رہے ہیں, اس کو کیسے جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کریں گے. سو خیر یہ اور کہانی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بلوچستان میں بھی ایک ہی حل ہے جو باقی پاکستان میں بھی ایک ہی حل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو ریسورسز ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو دینے پڑیں گے, تاکہ پتہ ہو. دیکھو نا پرابلم یہ ہے انتظامی ڈویژنز بنانی پڑیں گی, اور آپ وہاں پہ ان کو, تاکہ لوکل لوگ ہوں جن کو گلا تو کو پکڑ سکے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ علیحدہ بات ہے, یہ علیحدہ بات نہیں ہے. مطلب آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ کھڑاک پالنا ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں اور سرائکی میں کہتے ہیں, لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس گلی میں وہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, شوشا کے لیے ایک فوڈ اسٹریٹ بنا لیتے ہیں, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کنٹونمنٹ کے زیر انتظام ہے, تو ہمیں نا ادھر ویزا لے کے جانا پڑتا ہے. وہ بس ایسے چل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہاں بھی ایسا ہی کچھ چل رہا ہے؟ وہاں تو ٹوٹل ایسا ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. عام آدمی کو وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے, آپ کو وہاں ہیومن ریسورس ہے نہیں, سوائے مچھلی پکڑنے کے وہاں لوگوں کو آتا کچھ نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکچولی ہیومن ریسورس کو تو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی. باہر سے پیسے آ رہے تھے, ہم خوش تھے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. اب ہم انڈسٹری ڈیولپ کر نہیں سکتے. ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی پورٹ جو ہے وہ بھی صرف کوئی 45-55% ہی ڈیولپ ہے, ابھی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے. تو آپ ایک اور پورٹ بنا کے تو وہ سارے پیسے وہاں ڈال رہے ہیں. I don't know, اگر ہوگا. بیوروکریسی کی باتیں سنتے ہیں. تو بابو جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان لائنز پر لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ پھر کچھ نہیں کہتے؟ میں نا 93 سے مجھے یہ میرے تایا گورنر تھے پنجاب کے, تو مجھے بڑا موقع ملا حکومتوں کو بڑے قریب سے دیکھنے کا اور حکومتوں کا آنیاں اور جانیاں دیکھنے کا. یہاں پہ جو پریزنٹیشنز ہیں نا, اور اسپیشلی یہ پھر اور اس کے بعد یہ جو ہمارے سیٹ ہیں, ان میں جو ایبلٹی ہے ہماری آرمی چیفز کو, پرائم منسٹرز کو بیوقوف بنانے کی, وہ بڑی کم اور جگہوں پہ ہوگی. اور یہ اس طرح سے بتاتے ہیں میرے سامنے, مطلب آپ کو مشہور پتا ہوگا راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو ہو گیا کہ اگست تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی.
ہم لوگ کیبنٹ کی مسلسل میٹنگز ہو رہی تھیں اور وہاں بتا رہے تھے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو ہمارے میرے دوست احمد یار راج صاحب ہیں, وہ ہمارے ابھی پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ آتا ہے بندہ, یہ ہر دفعہ غلط فگر دیتا ہے, اور پی ایم اس کو کیوں نہیں کرتا کوٹ, ہم تو بہت جونیئر منسٹر تھے اس میں. تو انہوں نے ان سے یہ 1-2 دفعہ پوچھا جاتے ہوئے, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سو دا پرابلم از کہ ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ ایسے فیکٹس اینڈ فگر دیتے ہیں. ابھی کی مثال, میں ایسی مثال آپ کو دوں نا کہ مثلاً گورنر آئے گا اسٹیٹ بینک کا, وہ کہے گا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جناب 0 ہو گیا ہے, کمال ہو گیا ہے. اب وہ سارے خوش ہو جائیں گے, زبردست ہو گیا جی زبردست ہو گیا. یہ نہیں کوئی ان کو بتائے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے 0 ہو گیا ہے کہ آپ نے امپورٹس بین کر دی ہیں, اور جب آپ نے امپورٹس بین کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, اور جب آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بے روزگاری ہو گئی ہے. آپ کی اس وقت جو ہے 33% ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, آپ کا 50,000 لوم جو تھی فیصل آباد میں بند ہو گئی ہے, اور اس وقت سیالکوٹ اور فیصل آباد جیسے جو شہر ہیں وہاں بے روزگاری کا ایک طوفان ہے, کیونکہ آپ نے امپورٹ بند کیا ہے. بالکل. لیکن اسٹیٹ بینک کا گورنر صرف یہی رکھے گا کہ دیکھیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 ہو گیا. فواد چودھری صاحب تیسری نسل ہے میرا خیال میں, ہے نا, جو سیاست میں آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کئی خاندان, کئی پولیٹیشین ایسے ہیں جن کی تیسری نسل خیر سے اسمبلی میں آ گئی ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہمیں بتا رہا ہے کچھ ہم بھی عقل استعمال کر لیں. پولیٹیشین کے بعد دیکھیں, پہلی بات ہے پاکستانی پولیٹیشینز اور پاور لیس پولیٹیشینز, دے ڈونٹ ڈیسائڈ. فیصلے مثلاً میں جب آتا ہوں فیڈرل منسٹر آپ بنتے ہیں تو آپ باہر نکلیں اور آپ کو ایک پرانی سی جو ہے وہ 1300 cc کی کار اور ایک ڈرائیور جو ہے وہ آپ کو منتظر ہوگا, اور اس کے ساتھ ایک 7 سیریز BMW بلٹ پروف آ کے لگے گی جس پہ آپ کا کور کمانڈر جا رہا ہوگا اور آپ کا بیوروکریٹ جا رہا ہوگا. سو یو کین امیجن کہ پاکستان کے اندر جو پیپل ہیں دے آر پاور لیس انلیس یہ چیز ریزالو ہو کہ پاکستان پہ حکومت کس نے کرنی ہے, پھر ہی آپ آگے بڑھیں گے نا. تو سارے ہی جب آتے ہیں باتیں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف باپ کی طرح ہوتا ہے. جو کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے. آرمی چیف کی اہمیت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, آرمی چیف کی بھی اہمیت ہے, بیوروکریسی کی بھی اہمیت ہے, اور لیکن باپ تو نہیں ہے نا. اب 3 سال بعد چلے جانا ہے, پھر کیا کریں گے؟ جاتا نہیں, آپ پاکستان میں تو نہیں 3 سال, چلو 6 سال بعد چلا جائے گا نا. باپ تو عمر بھر کے لیے ہوتا ہے. اللہ کرے 30 سال بعد نہیں. آرمی چیف تو وہی رہتا ہے نا, بندہ بدل جاتا ہے. اچھا, مطلب عہدہ باپ ہے, اسٹیٹس. ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو اس کا پورٹ فولیو ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو خیر اس کے ظاہر ہے ہم تو سفر کر رہے ہیں نا یہ نہ کہنے کا. دیکھیے وہ تو ایک ایشو ہے, اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. جنہوں نے کہا تھا انہوں نے بھی سفر کیا, ویسے بہت سفر کیا, بڑا سفر کیا, ہمارے کوارٹ کے بیچارے بھائی تھے. بالکل. اور ایشو یہ ہے کہ ان کی اہمیت ہے اپنی اور بڑی امپورٹنس ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہے پاکستان میں. بیلنس کو واپس لانا ہی اصل جو ہے وہ. تو میں تو وہی سوال کر رہی ہوں نا کہ بار بار آپ آ رہے ہیں اور سمجھ پھر بھی نہیں رہے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, نون لیگ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی ابھی جو آئے ہیں مل کے حکومت کر رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا؟ ہم نے بھٹو کھو دیا, ہم نے بے نظیر کھو دی. دیکھیں پاور فریم ورک ایسا ہے کہ آپ کیا سیکھیں گے. مطلب اب فار ایگزامپل آج شہباز شریف صاحب آپ کی بات مان لیں جتنا آپ ان کو مجبور کر رہی ہیں, اور شہباز شریف صاحب سمجھیں کہ نہیں میں نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے, تو کیا ہوگا؟ شہباز شریف ول بی آؤٹ, دا نیو پرسن ول ٹیک اپ. دیکھیے پریکٹیکلٹی بھی تو آپ نے دیکھنی ہے نا. تو بس آپ پھر تو تجویز تو آپ نے دی نا کہ نواز شریف صاحب بیٹھے, زرداری صاحب بیٹھے, عمران خان صاحب کو لے کے آئے. ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بہت بڑا وہ ہے, وہ بڑے سمجھدار نہیں, اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کو. اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو بٹھائیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے خانوں میں واپس لے کے جائیں. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو میں ہوں, آپ ہیں, اور بہت لوگ ہیں جس کے اوپر شاید ہم بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں کیا ہوگا کیا نہیں. ایک پریکٹیکل سچویشن ایسا نہیں ہوتا.
پریکٹیکل سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. وہ لوگوں کو لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, گھر بھیجتے ہیں, ووٹ کاؤنٹ وہ کرتے ہیں. تو کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ یہ دنیا میں جو ہے وہ بہت لمبا بھی چلا ہے, اور پاکستان جیسے مسلمان ملکوں میں تو چلتے ہی ہے, اس میں تو کوئی ابھی جو پاکستان کی سچویشن ہے, جو بچہ اس مسئلے کو سمجھ گیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے وہ یاد آتا ہے ہماری جرنلسٹ بھائی تھے, پتہ نہیں یہ میں بات کر رہی ہوں اس کے کیا ری ایکشن آئے گا. ہمارے کچھ جرنلسٹ بھائی تھے اور وہ جا کے ایوان صدر میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں, ٹبوں میں جا کے بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ یہ اتنا مہنگا ہے, تو فریج کھولے جاتے تھے کہ نواز شریف یہ کھاتا تھا تو بھینسیں ہوتی تھیں, تو یہ ہوتا تھا, تو یہ ہوتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ کبھی پشاور کا یہ خیبر روڈ پہ ایک گھر ہے, اس کا بھی چکر لگا لو. نہیں, وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پرکس, پریویلیجز, پاور, کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ان پہ بات بھی آپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے. لیکن ایشو اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کیوں ضرورت ہے کہ ہم ڈیموکریسی میں جائیں, جی, اور کیوں ہم یہ جو اتھارٹیرین رول ہے یہ نہیں لگا سکتے. پاکستان از ناٹ بنگلہ دیش. پاکستان نارتھ کوریا نہیں ہے, چائنا نہیں ہے, سنگاپور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان سارے ملکوں میں ایک قوم ہے, ایک زبان ہے, ایک مذہب ہے, ڈائیورسٹی نہیں ہے. پاکستان میں ہر 50 میل کے اوپر قوم بدل جاتی ہے, زبان بدل جاتی ہے, فرقہ بدل جاتا ہے, بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اور اتنا ڈائیورس ملک صرف 2 اور مثالیں ہیں جنہوں نے خود کو اس ڈائیورسٹی میں پروو کیا ہے. ون از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ادر از انڈیا. اور دونوں ملکوں نے اپنی ڈیموکریسی کی اسٹرینتھ کے اوپر اس ڈائیورسٹی کو پرزرو کر کے عظیم بنی ہے. اور کوئی ملک آپ کا جو ہے وہ ایگزامپل نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے سامنے رکھ سکیں. آپ نے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال دے دی نا. ایک ساتھ ہی ہم وہ انڈیا بنے اور ہم پاکستان بن گئے, لیکن ہم نے جو آزادی حاصل کی, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی 11 اگست کی تقریر کو ہی ہم نے الٹا کے رکھ دیا. آپ نے خود کہیں کہا, میں آپ کا وہ جملہ پڑھ لوں, اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ قائد اعظم ایک مذہبی ریاست نہیں چاہتے تھے. قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے, یا کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ دیکھیے نا, پاکستان بننے سے پہلے ہی 2 طریقیں چل رہی تھیں. مسلمانوں کے اندر 2 طریقیں چل رہی تھیں. ایک تحریک تھی جس کو علی گڑھ بوائز چلا رہے تھے, اور وہ تحریک تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی, جس میں علامہ اقبال تھے, قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور یہ سب لوگ تھے, حسین شہید سہروردی, بلاب, سب لوگ تھے. اور ایک تحریک تھی جو خالصتاً مذہبی تحریک چل رہی تھی. اس تحریک کو جمعیت علماء ہند لیڈ کر رہی تھی. اس میں بہت بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے جو علماء حضرات تھے وہ شامل تھے. وہ ایک مذہبی ریاست چاہتے تھے, وہ ایک مذہبی ریاست کے حق میں تھے. لیکن جیت قائد اعظم کی ہوئی نا, ان کی نہیں ہوئی. سو یہ ٹائپ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست نہیں ہوگی. پاکستان کو ایکچولی اگر آپ اس وقت عائشہ جلال کی کتابیں پڑھیں, یا جو اور ہمارے اتنا کچھ لکھا گیا اس میں, جب یہ بن رہا تھا ایکچولی پاکستان, تو اس وقت خلافت نیچے جا رہی تھی. تو خیال یہ تھا زیادہ تر جو مسلمانوں کا, جو پڑھے لکھے مسلمان تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ول بی اے ریپلیسمنٹ آف اس یہ جو ڈکلائن ہوا ہے مسلم ایک خلافت کا, اس کے اوپر ہم آئیں گے. لیکن پاکستان ایک ماڈرن ریاست ہوگی, ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہوگی, جس کو قائد اعظم نے بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, پھر بھٹو نے بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. درمیان میں ایوب خان نے تو کافی حد تک کر دیا, مثلاً مسلم فیملی لاٹ. اچھا, اس وقت پھر کیا ہوا تھا, ایجپٹ کے اندر ایک موومنٹ چلی 50s میں, جس سے ہم کافی انسپائر ہوئے, اور ہم نے ایجپٹ کا جو ماڈل تھا, لیگل ماڈل تھا, اس کو اپنایا. مثالیں بھی دی جاتی. اور قائد اعظم کا بھی جو تھا وہ بہت جامعۃ الازہر کے ساتھ جو تھا اس وقت شروع میں, انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان سے ماڈرن جو اسلامک انٹرپریٹیشنز ہیں وہ لے سکیں. اور ایکچولی پاکستان تو یہ جو محمد بن سلمان اب سعودی عربیہ میں کر رہے ہیں, جناح صاحب تو بہت قریب تھے اس ماڈل کے.
ایک ڈیموکریٹک ماڈل بٹ اے لبرل پروگریسو اینڈ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ. تو پھر کیا ہوا؟ تو ہمارا خواب ہی پھر شیٹر ہو گیا. آج کا پاکستان وہ پاکستان تو نہیں ہے نا جو قائد اعظم کے 11 اگست کی تقریب نہیں. آج میں کا ہمیں پاکستان تو پاکستان قائد اعظم کے مخالفوں کا پاکستان ہے، جیسے آج کا ہندوستان گاندھی کے مخالفوں کا ہندوستان ہے. یہ تو تاریخ کا جبر ہے کہ وہاں پہ گوڈسے کو ماننے والے جو ہے وہ نریندر مودی وہ وہاں پہ اقتدار کر رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی دا ریئل پاور لائز ود اسلامک فنڈامنٹلسٹ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان بنانے میں. یہ تو خلاف تھے، یہ تو کافر اعظم کہتے تھے. تو بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے نا فواد صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی جسے ایک لبرل پارٹی سمجھا جاتا تھا، عوامی نیشنل پارٹی یا پھر نیشنلسٹ جو بہت سارے آپ ادھر کے بھی دیکھ لیں، بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ ایک خاص سوچ رکھتے ہیں، وہ ملا ازم اور ان چیزوں پہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پختونخوا کا بہت دوسرا مسئلہ ہے ان کا دوسرا. تو کہاں یہ سارے لوگ کیوں اپنے ہی نظریے سے پیچھے ہو گئے، یا پھر نظریہ ہے اپنی جگہ؟ آپ تو حصہ بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ لبرل پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. دیکھیں ان تینوں پارٹیز کے اندر لوگ ہیں جو بڑے لبرلز ہیں اور جو قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، اور ان تینوں پارٹیز کے اندر لوگ ہیں جو ایکچولی رائٹ ونگرز ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ایک مذہبی جو ہے وہ ملک چاہتے ہیں. پارٹی پہ ڈویژن ہماری ہے نہیں. مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قادر پٹیل صاحب نے ابھی جب بات آئی تو ان کی جو تقریریں تھیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو بلاول بھٹو کے نظریے سے بالکل مختلف ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر علی محمد جو ہے، جو میرا بھائی ہے، علی محمد بات کرتا ہے، لیکن میری سوچ تو بالکل مختلف ہے اس سے، پاکستان کے ڈائنامکس کو لے کے. نون لیگ کے اندر بھی رانا ثناء اللہ کی جو سوچ ہے، یا نواز شریف کی جو اپنی سوچ ہے، یا مریم نواز کی جو سوچ ہے، وہ بہت سارے دیگر لوگوں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. مثلا مجھے پورا یقین ہے کہ مریم نواز کبھی بھی انڈر ایج میرجز کی حمایت نہیں کریں گی، لیکن نون لیگ کے اندر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انڈر ایج میرج. جو بل قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا اس کی مخالفت ہوتی ہے. آپ اپنی سعودی عربیہ جیسے ملک نے، ایجپٹ جیسے ملک نے انڈر ایج میرجز بین کر دیں، آپ پاکستان میں بین نہیں کر سکتے. ہمارے پختونخوا میں 3 دفعہ اس بل کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل، ہر ایک چیز اسلامی نظریاتی کونسل میں جا رہی ہے. بھائی کیوں؟ اسلامی نظریاتی کونسل بھی جو بھٹو صاحب نے، اسپیشلی ایوب خان نے جو کنسیو کی تھی، وہ بالکل اور ماڈل تھا. وہ تھا کہ ایک ماڈرن اسلامک انٹرپریٹیشن کا ادارہ ہوگا. وہ ہم نے اٹھا کے ٹوٹل اس کو جو ہے وہ دے دیا ان پڑھ مولویوں کو، اور سارے کا سارا بیڑا غرق کر دیا اس کا. رویت ہلال جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، میرا اتنا جھگڑا ہوا. میں نے جب ان سے منیب الرحمان صاحب اور باقی مولوی صاحبان کو میں نے کہا جی دیکھیں، اگر خالی آنکھ سے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ تو پھر ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر خالی آنکھ سے دیکھنا ہے پھر تو لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اپنی اپنی عید کریں گے، پھر ایک عید نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ اینک بھی پہنتے ہیں تو پھر تو آپ ٹیکنالوجی پہ آ گئے. اور اگر رویت ہلال آنکھ سے دیکھنی ہے تو پھر تو 18، 20، 22 سال کے لڑکے لڑکیوں کو دیکھنے دیں جن کی 6x6. آپ کو میں بیٹھا سامنے نظر نہیں آ رہا، آپ کیسے دیکھیں گے؟ اور پھر یہ میں لاجک نہیں مانوں گا کہ پرانی دوربین سے دیکھنا حلال ہے اور نئی دوربین سے دیکھنا حرام. عجیب ہی ہو گیا ہے نا پاکستان میں. مطلب ایک کونا پکڑتے ہیں تو ادھر کچھ اور نکل آتا ہے، ادھر سے جاتے ہیں تو یہ پھر دوبارہ سے اس بحث پہ آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کا آپ نے کہا کہ وہ جو سوچ تھی جس کے تحت ہم نے پاکستان لیا، وہ تو کہیں ہو گئی ہے گم. اس میں مقتدرہ کا کتنا ہاتھ ہے اس کو گم کرنے میں؟ دیکھیں نا، 60s ایکچولی تو پاکستان کا یہ جو فیز ہے نا، یہ تو شروع ہوا ہے 76 آنورڈ. اچھا. جب بھٹو صاحب سکم ہو گئے یہ ملا راج کے سامنے. ٹو بی فیئر ود ایوب خان کی نے تو بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز قائد اعظم کا پاکستان ان ریئل سینس، کیونکہ انہوں نے ایم ایف ایل او بنایا. انہوں نے پاکستان کو پہلے جو اوریجنل آئین تھا اس میں اسلامی بھی ملک ساتھ نہیں تھا، ریپبلک آف پاکستان تھا. اس کے بعد جو رہا ہے سارا، یحییٰ خان نے بھی ایکچولی
کوئی مذہبی ریاست بنانے کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھے. یہ بھٹو صاحب نے کیا, پھر وہ جہاد شروع ہو گیا. اور جب صدر ریگن نے فیصلہ کر لیا کہ جہاد سب سے افضل عبادت ہے, ہمارے پاس پھر آپشن نہیں رہی. صدر ریگن نے فیصلہ کیا نا کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک صحیح اسلامی ملک ہونا چاہیے, اور انہوں نے یہاں پہ جو جہاد جو ہے وہ افضل عبادت ہے, تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے, اور پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. آپ دیکھیں نا, یونس خالص سے جب ان کی ملاقات ہوئی صدر ریگن کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کتاب والے ہیں اور جو وی دا بلیورز آف گاڈ, اور ہم ایک طرف ہیں اور نان بلیورز جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں, اور یہی جہاد ہے. جس اس کی تقریر دیکھیے نا ریگن, کس طرح ہمارے عام آدمی کو دھوکہ دیا گیا ہے. بس ایسے ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مقتدرہ کا بھی اس میں ایک حصہ ہے؟ کیونکہ میں جب, چلو آپ نے تو کہا, خیر بھٹو صاحب کے زمانے سے آپ نے کہا کہ یہ چیز شروع ہو گئی تھی, لیکن جو حلیہ بگڑا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ہم تو اس وقت چھوٹے تھے, اسکول میں پڑھا کرتے تھے, ضیاء صاحب کے دور میں جو ہے معاملہ بالکل ہی کسی اور طرف چلا گیا. کنٹینیویشن ہو گئی نا. بھٹو صاحب نے آ کے پہلے آپ دیکھیں, انہوں نے ایک تو انہوں نے بہت بڑا جو اصل پاکستان کے ساتھ اگر آپ کہیں نا کہ جو تبدیلی کا جہاں پہ بیڑا غرق ہمارا ہوا, وہ ہمارا ہوا جب انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو نیشنلائز کر دیا. اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا, مجھے خود ایک جو بہت فارمر DGISI کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ الطاف حسن قریشی صاحب کے انڈر ایک باقاعدہ کمیٹی کریٹ کی گئی جس کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ آپ اخباروں میں, اس وقت اخباریں تھیں نا, وہاں پہ صرف جو ہے وہ رائٹ ونگرز جو ہیں ان کو نوکریاں ہوں گی اور لبرلز کو نکالے جائیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں وہاں پہ صرف رائٹ ونگ کے ٹیچرز جو ہیں ان کو بھرا جائے گا. جماعت اسلامی نے اپنی خدمات پیش کی, اور جماعت اسلامی اگر آپ اس وقت 80s اٹھا کے دیکھیں اور منور حسن صاحب کا اور ضیاء الحق صاحب کا تعلق اٹھا کے دیکھیں, تو یو ول ریئلائز کہ جماعت اسلامی پلیڈ اے ہیوج رول ان ایکچولی پاکستان کو بیڑا غرق کرنے میں. اور جس کو ظاہر ہے ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو بڑا وہ کر دیا, بٹ ناٹ گیٹنگ ان ٹو دیٹ. بٹ جو ایک بیلنس تھا وہ پھر ضیاء الحق کے دور میں آؤٹ ہو گیا, بیکاز آپ نے ایک پوری نئی جنریشن کو ہی ادھر جو ہے وہ کر دیا. بالکل. ہمارے پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں اس وقت کا NWFP, وہ جو مہاجر کیمپس بنے, وہاں پہ جو کورسز پڑھائے گئے, مہاجر ٹو مجاہد کتاب اگر آپ پڑھ لیں, یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی, اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہاں پہ بھی ایسا تھا کہ جو ٹیچرز تھی نا, اس کا مطلب ابھی یہ جو میں نے ہیئر اسٹائل بنایا ہوا ہے, میں ادھر ٹیچر نہیں لگ سکتی تھی, نہیں لگ سکتے. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے نا کہ جو یونیورسٹیز میں ادھر جو میں دیکھتا ہوں کہ جو برقع ہے, یا جس طریقے سے خواتین کا پردہ, یا یہ جو ابھی لباس جو اب پہنتے ہیں, یہ 60s میں نہیں تھا, 70s میں نہیں تھا. اور ہمارے ہاں تو سچی بات یہ ہے, مجھے پختونخوا کا اتنا نہیں پتہ, بٹ آئی کین ٹیل یو کہ میرے فیملی میں, مطلب میں تو آنکھ کھولی ہے تو میری جو دادی تھیں وہ سب سے پاورفل شخصیت تھیں ہماری فیملی میں. اچھا. آئی مین وہ ہمارے گاؤں میں وہ حقہ پیتی تھی, اور ضرورت نہیں تھی ان کے اپنے بچوں کی بھی اور گاؤں میں کسی شخص کی کہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بھی بات کر سکے. بالکل. ہماری بھی ایک امی کی نانی جو تھی وہ بھی اسی طرح بڑی پاورفل قسم کی تھی. تو چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوئی ہیں, لیکن اس میں یہ بھی تو ہوا نا کہ جو ایک سیاسی لوگ تھے ان کو بھی تو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا. آپ تو مشرف کے بہت بڑے مداح ہیں, لیکن بہرحال معاملات تو خراب اس وقت بھی ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا ہے نا, ایسے تو نہیں قتل ہوا نا. نہیں ان کا جو ہے اس میں, خیر وہ مشرف صاحب کا تو اسے تعلق نہیں تھا, لیکن مقدمہ تو بنا نہیں, وہ تو غلط تھا. میں سارا مجھے ABC کا پتہ, ظاہر القاعدہ ملوث تھی اس میں, وہ تو ہم نے ظلم کیا اپنے آپ کے اوپر کہ سیدھا جو اس کو سیاسی فائدہ لینے کے چکر میں ادھر ڈال دیا. اچھا اینی ویز, بٹ میری نہیں سر, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے
مجھے تو حیرت ہوئی نا, میں تو اس وقت جرنلزم میں آ چکی تھی, کافی عرصہ ہو چکا تھا, اور ایسے پل بھر میں اتنی بڑی شخصیت کو قتل کر دیا جاتا ہے اور آپ روڈ صاف کر لیتے ہیں, اور پھر جو انویسٹیگیشن ٹیم باہر سے آتی ہے کوئی سر پیر کچھ نہیں ہے, آج تک کچھ نہیں ہوا. سب سے کمپریہنسو انویسٹیگیشن اگر کسی قتل کی ہوئی ہے تو وہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی ہے, اور 100% جو اس کے جو فیکٹس ہیں جو کہ بعد میں آئے, جو اس وقت غالباً وہ بریگیڈیئر چیمہ تھے, انہوں نے جو بیان کیے تھے وہ ایگزیکٹلی وہ تھے. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے یہ سہیل وڑائے صاحب کی کتاب میں انہوں نے محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ کوٹ کیا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے جو DGI تھے وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ منتیں کی بے نظیر بھٹو کی کہ آپ نے نہیں جانا کل وہاں, اور آپ کو مردان میں پہلے حملہ آپ پہ ہوا ہے اور آپ وہاں سے بچی ہیں, اور اب آپ کے اوپر یہاں حملہ ہوگا تو خدا کے لیے آپ نہ جائیں. انہوں نے باڑیں لگا دیں باہر بی بی کو روکنے کے لیے, لیکن بی بی کا خیال ہی, اور بی بی نے اس کے بعد بات کی, غالباً کونڈولیزا رائس سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کیمپین سے روک رہے ہیں, اور وہ چلی گئی وہاں پہ. اور اس کے بعد جو شہادت ہوئی وہ تو ایک ایک کڑی پڑی ہوئی ہے. اس میں نہ زرداری صاحب کسی حوالے سے بے نظیر کے مرڈر میں شامل ہیں, نہ مشرف صاحب شامل ہیں. یہ صرف پولیٹیکلی اس کو جو ہے وہ ملائن کرنے کے لیے کیا. 100% اسامہ بن لادن اور بیت اللہ محسود جو تھے وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میں ملوث ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مجھے سیاست مسلسل کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی ان کو جھوٹے مقدمات بنا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ پہلے آپ سے پہلے نواز شریف پہ آ جائیں. نواز شریف پہ کوئی کیس جھوٹا نہیں بنا. نواز شریف صاحب کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو مقدمے تھے وہ صحیح مقدمے بھی نہیں چلتے اگر اس کے پولیٹیکل پرپز نہ ہوتے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اگر میں ایک جملہ دے دوں, بریگیڈیئر محمود شاہ کو ہم نے پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ کیا, تو وہ عمران خان صاحب کے متعلق بتا رہے تھے کہ یہ معاملات ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے باجوہ صاحب, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ کیا تم نے مسلط کر دیا قوم کے اوپر اور ہم سب کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف بہت آنکھیں دکھا رہا تھا تو اس کو تھوڑا سا وہ کرنا تھا, تو اس لیے یہ ہو گیا. تو بات یہ ہے آپ پس منظر دیکھ لیں. ہاں نہیں بات صحیح ہے. ایٹ لیسٹ جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہوگا کہ انہوں نے روکا نہیں. لیکن دیکھیں نواز شریف کے اوپر جو مقدمے تھے وہ 100% جینون تھے. یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں, وہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں. اسی پہ کیا تھا نواز شریف صاحب کے. نہیں یہ بھی تو دیکھو نا کتنا پروپیگنڈا ہے. اب آپ جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے. دیکھیں ان کو 2 حصوں میں ان کا کیس تھا. پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جو ویسے جنرلی آپ سمجھیں کہ جی چلیں سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے, نیچے کورٹس کو کرنا چاہیے بلا بلا, بٹ ان کو لیگلی پاکستان کا لاء یہی ہے. ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ انہوں نے اپنی 5 کمپنیاں جو دبئی میں ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کی, اور ان 5 کمپنیوں سے صرف تنخواہ نہیں آ رہی تھی, ان کے ملازموں کے نام کے اوپر, ان کے ڈرائیور کے نام کے اوپر, ان کے گارڈ کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. ملینز آف ڈالرز جو ہیں نواز شریف اور ان کی فیملی نے دبئی سے لانڈر ہوئے ان کے مریم نواز کے نام کے اوپر اور نواز شریف کے نام کے اوپر. سو یہ آسان نہیں ہے کہ جی بیٹی تنخواہ لینے کے اوپر, یہ تو ایسے پولیٹیکل ریٹرک ہے نا. اور انفارچونیٹلی چونکہ وہ سلمان راجہ جو ان کے وکیل تھے وہ ماشاء اللہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں PTI کے, تو ظاہر ہے ادھر سے جواب کیا آنا ہے. یہ تو بڑا ظلم ہوا نا اس کے اوپر. دوسرا حصہ جو تھا کہ جو پیسہ انہوں نے باہر بھیجا وہ کرمنل تھا یا نہیں تھا, اس میں حدیبیہ کا کیس آپ پڑھیں اور آپ یہ پڑھیں. 100% نواز شریف اور ان کی فیملی نے پیسہ لانڈر کیا لنڈن میں. اور یہ کوئی یہاں کو فرزانہ نے تو نہیں اس کو اپنا یہاں پہ اسکینڈل دیا تھا, یا PTI تو نہیں لے کے آئی تھی, یا باجوہ صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے. یہ تو سوڈیٹسche Zeitung اخبار تھا جرمنی کا, وہاں انٹرنیشنل اسکینڈل آیا تھا جہاں 50 اور لیڈرز تھے, وہاں نواز شریف کا بھی نام. لیکن سر ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ وہ بعد میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے جو اس سارے مقدمے کو دیکھ رہے تھے اور ڈسکوالیفیکیشن کو دیکھ رہے تھے اور بڑے اس کے اوپر تجزیے و تبصرے کرتے تھے. اور ایک دن میں نام نہیں لینا چاہتی, بری بات ہے, انہوں نے ایک دن باہر چلے گئے, پھر انہوں نے وہاں پہ ایک بیان میں, ادھر پاکستان میں جب تھے تو بیان میں کہا کہ وہ تو سارا کچھ ایسا تھا کہ اس کو ڈسٹ بن کے میں ڈالنے کے قابل تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس میں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ تو اور زیادہ تر جو لوگ ہیں نا، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یا تو ہو نا کہ کوئی جرنلسٹ ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہیں بہت کم لوگ ہیں، آپ انگلیوں پہ گنیں گے. یہاں پہ تو جب پرائم منسٹر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس سے جنسی ادویات نکل آئیں اور یہ ہو گئیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو 30 سال کے جرنلسٹ ہوتے ہیں. کوئی سینئر وغیرہ کی عزت نہیں. نوجوان جرنلسٹوں کی پھر بھی عزت ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے. سینئر جرنلسٹوں کی تو یہاں بات ہی نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی شخص جس نے بھی یہ کہا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن جس نے بھی یہ کہا اس کا مطلب ہے اس نے کیس نہیں پڑھا ہوا. وہ کہ انہوں نے پڑھ کے پروگرام کیے سر، کچھ بھی نہیں کیا. میری نظر میں وہ نواز شریف کے سب سے بڑے مخالف سمجھے جاتے تھے. آپ صرف، اور پھر دیکھیے 3.5 سال لگے یہاں پہ یہ کیس کنکلوڈ ہوتے. 15 ججز نے سنا ہے، ایک جج نے تو نہیں سنا. جی، لیکن جو اس وقت آپ نے ایک جگہ یہ بھی بیان دیا تھا کہ یہ جو سیاسی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے لے کر آپ تک، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کا ایک متنازع کردار رہا ہے، جج سیاسی ہو گئے ہیں. آپ کے بیانات ہیں نا، تو جج تو اس وقت بھی سیاسی تھا نا، نہیں تھا؟ سپریم کورٹ تو سیاسی ہوتی ہے پوری دنیا میں. آج امریکن سپریم کورٹ ڈیوائڈ نہیں ہے رائٹ ونگرز میں اور لیفٹ ونگرز میں، لبرل ججز میں اور کنزرویٹو ججز میں. اپنا ویو تو ہوتا ہے نا، اس میں کیا. تو پھر اسی اپنے ویو میں ہی آپ، اپنا ویو ہوتا ہے یا وہ ترازو ہوتا ہے؟ اہم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے فیکٹس، ایک ہے اوپینین. انٹرپریٹیشن ہے نا. اگر آپ فار ایگزامپل ایک انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو وہ جج اپنے ویو کے مطابق کرے گا نا. آنیسٹ ہونی چاہیے. اب تو ججز کی بیچاروں تو ویو اگر آپ کا پولیٹیسائز ہو تو پولیٹیسائز ہی ہوتے ہیں ویو. تو پھر وہ اسی طرح آپ کے فیصلے بھی آئیں گے. بات یہ ہے نا، میں جس طرح سے عرض کر نہیں، ہمارے ہاں جوڈیشری کے فیصلے وغیرہ یہ وہ متنازع ہی رہے ہیں. اور چونکہ ہمارے یہاں کانفلکٹ ریزولوشن، اگر میری اور آپ کی لڑائی ہے نا، تو پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ بھی ادارے ہونے چاہیے جہاں پہ کانفلکٹ ریزالو ہو سکے. مثلاً آپ دیکھیں نا، ابھی اپنے پاکستان میں کیا کیا، آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے ساری ادارے جو ہیں وہ ملیا میٹ کر دیے. آپ نے ECP ختم کر دیا، آپ نے ٹرائبونل ختم کر دیے، اسپیکر کا آفس ختم کر دیا، چیئرمین سینٹ کا آفس ختم کر دیا. آپ سارا بوجھ بھی ہم سپریم کورٹ پہ ہی ڈال دیتے ہیں. اس کو بھی ہمیں ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور سپریم کورٹ کے پاس جانے سے پہلے ہمارے ادارے ہونے چاہیے جن کی کوئی عزت ہو. تو 26ویں آئینی ترمیم شاید اسی لیے نہیں لائی گئی تھی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں نہیں. اس کا تو بڑا واضح مقصد تھا. اس کا مقصد تھا کہ جو ایک ادارہ پاکستان میں تھوڑا بہت ورکنگ کر رہا ہے، جوڈیشری، اس کو متحد لانا ایگزیکٹو کے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کا یہی ہے نا. اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے. ناؤ نو ون از بادرڈ اباؤٹ جوڈیشری. جوڈیشری از اوور. لیکن بلاول صاحب اور نون لیگ تو کچھ اور کہتی نظر آتی ہے. بلاول صاحب اور نون لیگ، اللہ کرے اب 3را سال شروع ہو گیا ہے. اب تھوڑے ان کے خیالات بدلنے شروع ہوں گے کیونکہ سرکل ہوتا ہے 3 سال کا. تو دیکھتے ہیں سال بعد بلاول صاحب کا کیا ویو ہوگا. کیا خیالات بدلنے شروع ہوئے ہیں آپ بتا دیں کہ پھر میں تحریک انصاف پہ آخر میں وائنڈ اپ کر لوں. سرکل ہوتا ہے نا پاکستان میں، 3 سال کا سرکل ہے حکومتوں کا. اب 3را سال شروع ہو گیا تو اب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ویوز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ تھوڑے بدلنے شروع ہو جائیں گے. یہ سیاسی حکومتیں، جمہوری حکومتیں 3 سال کے اندر کیوں اس طرح سے ہلا دی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیسکلی دیکھیں نا، انسان ہے نا، جب آپ سسٹم کے اوپر پریفر کرتے ہیں انڈیویجولس کو، تو انڈیویجولس میں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. انڈیویجولس کے ویوز ہوتے ہیں. سسٹم جو ہے وہ آپ کا سبسروینٹ ہے ٹو انڈیویجول پاور. اس کو پلٹنے کی ضرورت ہے نا. تو جہاں اور آپ دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا فیلئر کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا؟ وہ اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے. جی. اب یہ جو ANP کا جو صدر ہے، یہ ہو سکتا تھا اس کا صدر اگر ڈیموکریسی ہوتی تو. اس طرح سے یہ جو پیپلز پارٹی کے اندر یا نون لیگ کے اندر یا PTI کے اندر یا JUI کے اندر، جہاں پہ بھی، وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اور جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہو وہاں پہ جو باہر ڈیموکریسی کے لیے وہ ان کی جو اپیل ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میں ڈیموکریسی تھی، ہے؟ کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا ڈیموکریسی ہونے کا.
نہ ہی عمران خان نے کبھی یہ کہا کہ ڈیموکریسی ہے. انہوں نے کہا میری ایفرٹ اور کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بنا سکیں, ایک انسٹیٹیوشن بنا سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جو اس معیار پر پوری اتر سکے؟ بالکل نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. ایون جماعت اسلامی بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ان میں بھی عام طور پہ وہ چٹ پہلے ہی پتہ ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے. اچھا آپ نے بات کی تھی وہ نواز شریف صاحب کے کیس کی, تو سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, بڑی آپ کی نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے. یہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف, پہلے تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں؟ دیکھیں سمپل بات ہے, میں تحریک انصاف میں نہ ہوتا میں فیڈرل منسٹر ہوتا. کیونکہ دیکھیں میرا جو بھی پولیٹیکل لیگیسی ہے, یا آپ کے خیال میں جو موجودہ کیبنٹ ہے میری ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. سو اوبیسلی آئی ووڈ ہیو بین, اگر مجھے کیا آپشن نہیں تھے, آئی کوڈ ہیو جوائنڈ آئی پی پی, آئی کوڈ ہیو بین, اور میں تو شاید فارم 47 کی بھی ضرورت بھی نہ ہوتی. ایک فنکشن میں تو گئے تھے نا, جس کی تصویریں لگا کے پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ آپ یہی لگا رہے ہوتے, جوائن کی تھی. اگر جوائن کی ہوتی تو ایم این اے ہوتے نا, جوائن کی ہوتی تو پھر اس کے بعد 7 مہینے جیل میں بھی تو رہے نا. تو آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے آج بتا دیں؟ ہم گئے ہی نہیں, ہمیں تو لے جایا گیا تھا. آپ کو لے جایا گیا تھا؟ نہ صرف مجھے, عمران, اسماعیل, علی زیدی, کوئی وہاں پہ جانے کو تیار نہیں تھا. تو کون لے کے گیا تھا آپ کو؟ جو ادارے, آپ پاکستان میں تھیں اس دنوں میں؟ ہاں. تو پھر آپ کو نہیں پتا کون لے کے گیا پتہ رکھا. آپ کو کال آئی کہ آپ نے اس ڈنر میں جانا ہے؟ کیسے سر میں سمجھنا چاہتی ہوں نا. نہیں ابھی بھی وہ ڈیٹیلز بعد میں آ جائیں گے انشاءاللہ, حالات ہی نہیں ہے ابھی. کیا آپ بھی نہیں بتا دینا, آپ بھی غائب ہوں گی, میں بھی ہوں گا, کیا فائدہ. نہیں خیر, اب اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. ابھی اندھیر نگری. اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ اس تقریب میں گئے, تو آپ کو اٹھا لیں گے. وہ ڈیٹیلز بعد میں بتا دیں گے کسی وقت, ہمارے پوڈ کاسٹ میں. آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دیں گے. نہیں کیوں, ابھی وہ موقع نہیں ہے. ابھی موقع نہیں ہے, اب ہو گئی بات, ابھی اس وقت بڑی اور چیزیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بڑی زیادتی کی نا اسٹیبلشمنٹ, نہیں آپ کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا نا. دیکھیں ایسا ہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے, اسد عمر سے, پرویز خٹک سے, میرے سے, عمران اسماعیل سے, علی زیدی سے, شاہ محمود قریشی سے, محمود الرشید سے, اعجاز چودھری سے, کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی. بٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے پہلے اپنی کچھ سوال پوچھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کیسے کمزور کیا جاتا ہے, تو جب آپ دیکھیں میں پولیٹیشین ہوں, میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا. دا اونلی پرابلم دا اسٹیبلشمنٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دیکھیں آپ مجھے ہٹا دیں گے, بٹ الٹیمیٹلی آئی ول بی ریپلیسڈ ود سم ون جس کے پاس بندوق ہوگی, اور وہ آپ کا مقابلہ کرے گا. بلوچستان میں جو آپ نے کیا کیا, آپ نے جو سارے پولیٹیشنز تھے آپ نے ان کو سکویز کیا, آپ نے ان کو اٹھا کے سیاست سے باہر کر دیا, اور ریپلیس ہو گئے وہ گن والوں سے, اور آپ بندوق والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ آپ نے پی ٹی آئی کو کمزور کرنا تھا, عمران خان کو کمزور کرنا تھا, لہٰذا ہم سب کو ٹھڈے مکے مار کے, جیلوں میں ڈال کے, فیملیز کی بلیک میلنگ کر کے, ادھر ادھر کر کے سب کو, ہم لوگوں کو پالیٹکس سے باہر کیا گیا, اور پھر ایک اپنی پودے جو ہیں وہ لگانے کی کوشش کی گئی, وہ ظاہر کامیاب نہیں ہوئی, اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو. تو آپ سلمان اکرم راجہ کو ان کا پودا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے جو لوگ آئے نا ان کی جگہ, دیکھیں نا پالیٹکس کی اجازت ہی ان کو ملی ہے جن کی یا تو وقت نہیں تھی یا جو کنیکٹڈ تھے, تیسرے تو کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے. ابھی جو کابینہ کے عہدیدار ہیں کیا ان کی وقت نہیں ہے یا یہ ان کے بندے ہیں؟ زیادہ تر کی وقت نہیں ہے اور کچھ ان کے لوگ ہیں. تو کیا یہ بات خان صاحب کو پتہ نہیں ہے؟ خان صاحب کا ایکچولی اس وقت خان صاحب کو میں نے کہا ہے, میں نے کہا ہم ایک بزدار کو روتے تھے, آپ نے جو ہے وہ 6-8 بزدار نافذ کر دیے, ان کے ہوتے ہوئے کیسے آپ جو ہے وہ تحریک چلا سکتے ہیں, کیسے آپ باہر آ سکتے ہیں, کیا آپ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو پارٹی ہے اب اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی 1-2 مہینے تک. اچھا کچھ ایسا, لیکن وہ تو زیادہ تر اختیار تو ابھی بھی انہی کے پاس ہے, کسی کے پاس, جن کے اوپر یہ آپ دیکھیں نا میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء لیڈرشپ بنیادی طور پر فراڈیے ہیں. آپ نے یہ آپ کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. سلمان آپ دل میں ایگری کرتی ہیں؟ نہیں میں کیوں ایسے میرے پہ تو نہ ڈالے نا, وہ کہتے میرے پہ نہ ڈالے. پھر آپ نے بہت سارے نام دیے, یہ آپ کا ٹویٹ ہے, میرے سامنے آپ ہے نا, میں نے کون سا ڈیلیٹ کیا. ہاں تو آپ یہ تو اتنی ساری باتیں آپ نے کر لی, موجودہ جھوٹ ہے, تو یہی تو جاتی ہے. نہیں لگتا
نہیں یہی جا کے مجھے یہ کیا کہنا کہ میں یہ عرض میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، یہ خان صاحب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، صرف ان کو ملنے کی اجازت ہے، اور خان صاحب ان کو وہ بات بتاتے ہیں. خان صاحب نے دیکھو نا، خان تو جیل میں ہے، صاحب ان پر ٹرسٹ کرتے ہوں گے. ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. عمران خان جیل میں ہے، جو ملنے جا سکتا ہے، جس کا نہیں وہ لسٹ دیتے ہیں. نہیں لسٹ کیا دیتے ہیں، وہی لوگ جو لسٹ تو دے رہے ہیں وہ 6 مہینوں سے دے رہے ہیں نا، لیکن سوائے 4 لوگوں کو کوئی مل نہیں سکتا نا اس لسٹ میں. اور کون ہوتے ہیں جن کو شاید ابھی آپ نے نام لیا ہے، شاید خٹک نے کیا کوشش نہیں کر لی ملنے کی، مل سکے. جنید کی ملاقات جو ہے آپ کے سامنے ہے، کتنے مشکل سے جو ہے وہ ہوئی. اس سے پہلے اور جو لوگ ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے جو یہاں کے لوگ ہیں، عارف علوی صاحب نے کوشش کر لی ملاقات کی، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. ان کی باقی لوگوں سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ ہماری ملاقاتیں صرف وہ کیس میں ہوتی ہیں، ادروائز نہیں ہوتی. اچھا میں نے تو سنا تھا کہ یہ خان صاحب لسٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ملاقات ہوتی ہے. جیل میں جو بندہ قیدی ہے اس کی کتنی کی مرضی چلتی ہے. خیر وہ تو بڑے پاورفل قیدی ہیں. پاکستان کا سب سے پاورفل آدمی ہے، کوئی شبہ نہیں پبلک اس میں، لیکن ایڈمنسٹریٹولی تو نہیں ہے نا. نہیں ابھی بھی ان کو بہت ساری ایسی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو ماضی میں. یہ بالکل بکواس بات ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. میں وہاں رہا ہوں، جو دیکھیں ایک 9/12 کے اس میں آپ جو ہے وہ وہاں پہ ہیں، اور جس کو اتنا شوق ہے نا اس کو میں کہتا ہوں جو آ کے جیل میں رہ لے پھر 6 مہینے. اور یہ جو باتیں آتی ہیں کہ جی ان کو ورزش کا سامان اور وہ ککڑ کھا رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں اور ڈمکان کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو obsession ہو گیا. میں دیکھتا ہوں نون لیگ کے لوگ، پتہ نہیں انہوں نے دیسی مرغ کبھی نہیں کھایا، یا پتہ نہیں انہوں نے کھانا کبھی نہیں کھایا. مطلب یہی دال روٹی چکن یہی کھاتے ہیں ہم لوگ، کیا کھاتے ہیں؟ اور یہ وہاں پہ ہر ایک کے پاس پریروگیٹو ہے قیدی کے پاس کہ وہ اپنے پیسے دے اور اپنی کھانا بنوا لے. اس میں کیا ایشو؟ اور وہ بھی اپنے پیسے دے کر کھانا بناتے ہیں. عمران خان صاحب اپنے پیسے دے کر کھانا بنواتے ہیں. ہر جس طرح باقی ہر قیدی کو یہ پریویلیج ہے، عمران خان کو بھی یہ پریویلیج. باقی یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں ہیں بالکل جھوٹ. ویسے باتیں عجیب سی آ جاتی ہیں نا. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی بہت ساری ایک بحث مباحثہ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل نوک جھوک. میرا پرابلم تو دیکھو نا یہ ہے نا فلانا کہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ عمران خان ریلیز ہو، تاکہ وہ ریلیز ہو تو باقی چیزیں پالیٹکس آگے بڑھے گی. جو عہدیدار ہیں ان کا بھی یہی ایشو ہے. مجھے نہیں پتا ان کا ہے نہیں ہے، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں. لیکن اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ دیکھو نا، میں نے تو ایک بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے وہ دی تھی، جو نہیں امپلیمنٹ ہو پاتی. گرینڈ الائنس کی اسٹریٹجی آپ کے سامنے ہے، آپ کے پروگرام میں مہینوں پہلے میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ ہونا چاہیے. پھر خان صاحب کو میں نے کنونس کیا کہ یہ ہونا چاہیے. اب تو نہیں، بات ختم ہو گئی ہے، چل کے ختم ہو گئی. کیسے بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں محمود خان اچکزئی صاحب، دیکھیں الائنس دو ہی چیزیں ہیں، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اکٹھے ہوئیں گے تحریک کے لیے یا نہیں ہوں گے، اور ایسا کوئی چانس ابھی نہیں. ایسا چانس نہیں ہے؟ نہیں ابھی کوئی چانس. خبریں تو وہ آپ کے لوگ یہ دے رہے ہوتے ہیں، مطلب تحریک انصاف کے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوگی. بالکل تیار نہیں ہے ابھی. کون ابھی تیار بہت نہیں ہے؟ فاصلے پہ ہے، ابھی بہت فاصلہ. کون تیار نہیں ہے؟ ابھی بہت فاصلہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا ڈچ کیا ہے ہر جگہ پہ. ایک تو دیکھیے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو ہوا یہ کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون سے مذاکرات آپ نے شروع کر دیے، آپ نے سب کو فارغ کر کے کسی سے پوچھا تک نہیں. پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے جب لیٹر لکھا آپ کو ملاقات کے لیے، آپ پھر اکیلے چلے گئے. تو آپ مولانا فضل الرحمان، اور دیکھیں وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ این جی او نہیں ہے. آپ نے ان کو پولیٹیکل ڈیل دینی ہے. کوئی پولیٹیکل ڈیل پی ٹی آئی میں قابلیت نہیں ہے اس لیڈرشپ کے پاس کہ وہ مولانا کو پولیٹیکل ڈیل دے سکے. باقی تو باتیں ہیں بس وہ نشستن گفتن، اور وہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اپوزیشن الائنس بن رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ بھی آپ کو یہ بھی ابھی کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابھی. اچھا کیوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے کسی ایک نقطے پر، یا کیا مسئلہ ہے؟ نقطہ ایک ہی ہے جی. جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک ہی نقطہ ہے. اب یہ نقطہ اس حد تک یہ کانفیڈنس کیا آ گیا ہے یا نہیں ہوا؟ آنسر از نو. باقی تو کس سے کہانی ہے؟ باقی باتیں ہوتی ہیں کہ عید کے بعد یہ ہوگا تو عید کے بعد وہ ہوگا. آپ کو فی الحال نہیں دکھ رہا. عید کے بعد بھی بس ایسے ہی یہ گزارا کریں گے ان کا کیا ہے. جب تک خان صاحب اس لیڈرشپ کو تبدیل نہیں کرتے پی ٹی آئی میں. عمران خان 300 دن سے اندر ہے. میں نے حلیمہ بی بی کو کہا ہے، خان صاحب کو بھی کہا ہے، اگر آپ نے اور 300 دن اندر رکھنا ہے تو انہیں کے ساتھ چلا لیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟
آئی تھنک خان صاحب دیکھیں گے ابھی اگلے میرا خیال ہے مہینہ 1.5 مہینے میں دیکھیں گے چینجز آئیں گے. تو ہم آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عید کے بعد ان کی طرف سے تو آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آتی, لیکن خان صاحب کی طرف سے کوئی فیصلہ نظر آ رہا ہے. خان صاحب کی طرف سے ہوگا, آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. بہت شکریہ فواد صاحب, ہمیشہ بلانے پر ریکویسٹ پر آپ آ جاتے ہیں اور بڑی اچھی اور کھل کے ہم نے گفتگو کی, اور خصوصاً وہ جو پاکستان ہے نا, جس پاکستان کو میں جیسا پاکستان دیکھنا چاہتی ہوں, مجھے خوشی ہے کہ ہاں آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کو ویسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.